अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए हजारों टन सरों की कुर्बानी पेश की गई, तब जाकर कहीं यह मुल्क आजाद हुआ। इसलिए हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम मुजाहिदीन की कुर्बानियों को याद करते रहे और उन्हें खराज अकीदत पेश करते रहे। अब मैं अपनी बात को इन अशार से खत्म करना चाहता हूँ। न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो यही है, हिंदुस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वासिफ सल्लल्लाहु को मेरी तरफ से 20 रुपए का इनाम। अब्बू आपकी तरफ से अभी कुछ इनाम नहीं है, मेरा ख्याल आप इशारा कर रहे थे। अच्छा नहीं, मेरी तरफ नहीं है तो मैंने कहा लगता नहीं देते हैं आप। हाँ जबरदस्ती, असल में घर बजट बनाए थे ना। 50 रुपए इनके वालिद की तरफ से, गफरान साहब की तरफ से अब्दुल वासिफ का। इसके बाद मैं इंग्लिश तकरीर के लिए दावत दूंगा साहब को। आपको पता है, आपको अंदाजा है कि ज़माना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो हम आखिर क्यों पीछे रहे? क्या हम मदारिस के लोग, क्या हम मुसलमान इसलिए पीछे रह सकते हैं? कभी नहीं। हमारे असलाफ अल्लामा शबीर नुमानी या सफ़ीद अहमद खान ने जो ख्वाब देखा था वो बिलाखिर धीरे धीरे बतदरीज पूरा हो रहा है, और उसी की एक कड़ी ये मदरसा है, इस मदरसे के बच्चे हैं। मैं शेख को दावत दूंगा, वो आए इंग्लिश में तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected manager, principal and all my dear friends, first of all I wish you all a very happy Independence Day. Today we are celebrating 76th Independence Day. Just 76 years ago we got freedom from British. The story of freedom struggle is very big, which cannot be described is one day. This day is very important for every Indian. Independence Day is one of the national festivals of India. Thank you so much. इनको भी मेरी तरफ से 200 रुपये का इनाम है। इसके बाद अगला नंबर मेरी तकरीर मेरी लिस्ट में महफूज का है। उनकी तकरीर का उन्वान है वालिदैन की अजमत। महफूज अहमद। इनको भी मेरी तरफ से 20 रुपए का इनाम है। चूँकि बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने वालिदैन पे तकरीर की कि बाप था सर पे तो सहल थी जिंदगी, बाद उसके ये मुसीबतों में घिर गई। तपती शुआएं मेरे सर पर पड़ती हैं, वो छत जिसका साया था बहुत जल्द गिर गई। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब भी निकलता हूँ दुआएं भी साथ चलती हैं।
اس کے بعد میری لسٹ میں اگلا نام ہے نظم کے لیے ضیاء ناز شفا امام الدین ذکر متین کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں. میں بچوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خاموش ہو جائے. ہمارے بیچ اس گاؤں کے بڑے بزرگ اور محترم قاری سالم صاحب موجود ہے. میں چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ وہ اسٹیج کو زینت بخشی تو زیادہ بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان ہندوستان درد و غم بھول کر مسکرائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. درد و غم بھول کر مسکرائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. پیارا پیارا وطن دل کی دھڑکن وطن, راحت قلب جا گل بہار چمن. پیارا پیارا وطن دل کی دھڑکن وطن, راحت قلب جا گل بہار چمن. اس چمن کو خوشی سے سجائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. درد و غم بھول کر مسکرائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. یہ ترنگا جو بھارت کی پہچان ہے, اس کی عظمت پہ یہ جان قربان ہے. یہ ترنگا جو بھارت کی پہچان ہے, اس کی عظمت پہ یہ جان قربان ہے. اس کو پھر سے فلک پر اڑائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. درد و غم بھول کر ہم لوگ اندر جوس پی گیا ہے, جشن آزاد مل کر منائیں گے. گرمی زیادہ ہو گئی تھی نا, اس میں تھوڑا زیادہ بھول لگا تھی. مورا صحیح ہے سسٹم لگا ہے کہ رسم کو توڑ دے, ہاں دل یہ کہتا نہیں امی سے چھوڑ دے. جشن آزاد کی رسم کو توڑ دے, گیت خوشیوں کے تو آج گائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. درد و غم بھول کر مسکرائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. بھائی چارے کو پھر یہاں سلسلہ, اتنی ایوب کی ہے دعا اے خدا. بھائی چارے کو پھر یہاں سلسلہ, اتنی ایوب کی ہے دعا اے خدا. چاہتوں کا شجر تو لگائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. درد و غم بھول کر مسکرائیں گے ہم, جشن آزاد مل کر منائیں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تالی تھوڑا تیز سے بجائی جائے. بالکل بات صحیح ہے کہ جشن آزادی غم بھلا کر منائیں گے ہم, لیکن درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی. درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی. صورتحال زمانہ کو بتانی ہوگی. صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی. تو اگر اٹھ جائے ظلم و جبر کے خلاف, تو تیرے ایمان کی ہی زندہ نشانی ہو جائے. اس کے بعد میں اگلی نصف کے لیے زنیرہ اشرف کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نظر پیش کریں. اور جو میری مائیں یا بہنیں روم کے اندر ہے, میری درخواست سے گزارش ہے کہ وہ اگر انہیں بہتر یہ محسوس ہوتا ہو تو بیٹھ جائے پنکھے میں اندر جا کر, اس لیے کہ پنکھا اندر لگ گیا ہے اور پروگرام میرا خیال ہے 1-8 گھنٹے اور چلے گا, تو گرمی زیادہ دقت ہو جائے گی. ڈائس پر زنیرہ اشرف.
بلا کا خوف نہ کر یا نام نلی آزادی کا جب ولولے پرواز نہیں الزام نلی آزادی کا یا رنج بلا کا خوف نہ کر یا نام نلی آزادی کا جب ولولے پرواز نہیں الزام نلی آزادی کا آزادی کو تلواروں کی آگوں سے پالا جاتا ہے آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے میدان وفا میں جینے کا ارمان نکالا جاتا ہے غیرت کے سنہرے پرچم کو سر دے کے سنبھالا جاتا ہے یا فلسفہ لاتا زندگی یا فلسفہ لاتا زندگی یا فلسفہ لاتا زندگی تعویل نہ کر شمشیر اٹھا تعویل نہ کر شمشیر اٹھا یا رنج بلا کا خوف نہ کر یا نام نلی آزادی کا جب ولولے پرواز نہیں الزام نلی آزادی کا وہ نعرہ لگا تو میدان میں وہ نعرہ لگا تو میدان میں وہ نعرہ لگا تو میدان میں شیروں کے سینے پھٹ جائے شیروں کے سینے پھٹ جائے یا رنج بلا کا خوف نہ کر یا نام نلی آزادی کا جب ولولے پرواز نہیں الزام نلی آزادی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو میری طرف سے 10 روپے کا انعام ہے ہزاروں برق گرے لاکھ آدھیاں چلے ہزاروں برق گرے لاکھ آدھیاں چلے وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں اس کے بعد میں ایک ایسے شخص کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو اس مدرسے کا سابق طالب علم ہے جو اس مدرسے کا سابق طالب علم ہے متحرک کے فعال ہے حافظ عبدالرب صاحب بابلی میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلفشانی ہے مسلم خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے بھی جعفر تیار بن جائے دائس پر مولانا عبدالرب صاحب بابلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد محترم حضرات اس سال ہندوستان کو آزاد ہوئے 76 سال مکمل ہو گئے اور 76ویں ہندوستانی یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے ہندوستان ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی تھی ہندوستان کی غلامی کا دور انگریزوں کی اطلق شاہی کا وہ بدنما داغ ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی نجات نہیں مل سکتی دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنے قدم آگے بڑھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے مسلم خواتین نے بھی ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار نبھائے اور خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے تن من اور دھن کو مادر وطن پر ہنستے ہوئے قربان کیا ہے یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا خصوصاً اس احساسات بلند ہمت بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آدھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روکتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتی اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں روکا گیا تو وہ دن قریب ہے جب پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے مارکا آرائی شروع کر دی اور انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے
اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنے شجاعت و بہادری کے بلبوتے لڑتے رہا۔ اس کا ایک قول مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوب ہند کی امرا کی انگریزی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ سن 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے مارکا میں شہید ہو گئے اور اس کی ناش پہ کھڑے ہو کر جنرل ہال سے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بقول شعر، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے پوپ سے لڑ جاتے تھے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اب کوئی طاقت نہ رہ گئی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی۔ 1857 کی عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانے کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین ہند کی تاریخ کا آغاز دہلی کے مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا، مگر 1831 عیسوی میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدانوں میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمان اور 1857 کی بغاوت کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محل اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا گیا، نہت گولیاں چلائی، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھا کے گلے میں پھندا ڈالتے یا بوریوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب ان کے چہتے صاحبزادے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر، مرزا عبدالرحمان کو قتل کر کے تشتری میں ان کی گردنیں سامنے رکھ کر ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخ رو ہو کر سامنے آیا کرتی تھی، اس عظیم مجاہد کو اپنے وطن میں دفن کے لیے جگہ بھی نہ مل سکی۔ محمد علی جوہر مولانا شوکت علی آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ انہوں نے انگریز کے پایا تخت لندن میں جا کر سزاؤں کو برداشت کیا، کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا تھا، ہماری ترقی کے سامنے دو ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہ آئی تو مٹا دی جائے۔ اشفاق اللہ خان نے للکارتے ہوئے انگریزوں سے یہ کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا زور کرنا بازو قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آیا وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آیا آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ محترم حضرات، یہ مسلم قومی جس نے سب سے پہلے آزادی کا بگل بجایا، جس نے مسلم تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین نے ہند و بیرون میں آزادی کے لیے نعرے کا زیادہ بدلہ لیتے رہے، کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، ہمارے بزرگوں کی مخالفت کا نتیجہ تھا ملک آزاد ہوا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی میں اہم کردار نبھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے، جن میں نواب سراج الدولہ، شیر محسود ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، فضل حق آبادی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا حسین احمد مدنی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی کفایت اللہ، مولانا علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی اور منگل پانڈے وغیرہ موجود تھے۔ ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں لوگوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا۔
آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے جگر سے سیچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بین آشنائی کے سائل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا گیا تھا۔ آج وہی ہندوستان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا پوچھتا ہے، جب گلستان کو پھول کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم حضرات، آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جن کا نام تک ہم نہیں جانتے۔ میں تمام ہندوستانیوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر آپ کو اپنے کرم سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی جان و مال سے نفرت و عداوت، ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی ہوگی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی زمین پاک نہ ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلاف، نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے نہ صرف اپنا خون بہایا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کیا، آزادی کے بعد پھر انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کر دیا گیا اور دھیرے دھیرے ان کی قربانیوں کی داستان کو بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا۔ آج مسلمانوں کو اپنے وطن میں غریب الوطن کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اور ان کی حیثیت دوسرے درجے کی شہری کی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر۔ ہندوستانی مسلمان تمام سہولیات سے محروم ہے، کبھی CNRC کے نام پر۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کیا جا رہا ہے، مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا و لیڈر مولانا ہیں۔ میں اس لیے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ اٹھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آزاد ہندوستان کا خواب اسی وقت پورا ہوگا جب پورا ہندوستان ترقی کرے گا۔ پسماندہ افراد کو ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے گا، مجروح اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے گا۔ ہم اپنے ماضی کی حصولیابیوں پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کامیابیوں پر مطمئن ہونا غلط ہوگا۔ آزادی کا مطلب ہر شخص کو کھلی فضا میں سانس لینے کا حق ہے۔ 76 سال طویل عرصہ کے گزر جانے کے بعد ہندوستان دنیا کی سب سے کامیاب جمہوریتوں میں سے ایک ہے اور اب وہ آزادی کے سفر سے ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے نصب العین کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن منزل کے حصول میں اسے غربت، بے روزگاری اور ایسے کئی مسائل سے آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ آج ملک بھر میں نفرت و عداوت، فرقہ پرستی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اقلیتی طبقہ کو اللہ سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو وطنیت میں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، خوف و ہراس کے ماحول میں بے قصوروں کی جانوں کا اختلاف ہو رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہنا کبھی غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان آج بھی آزادی کا منتظر ہے۔ چل کر فرنگیوں کی پالیسی پر قدم با قدم، چل کر فرنگیوں کی پالیسی پر قدم با قدم، ظالم کرنا چاہتے ہیں کہ نئی تاریخ رقم، اب بھی جاری ہے وطن میں ظلم و ستم، جشن آزادی منائے تو کیسے منائے ہم۔